बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रसूल। इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी हाल में दुआ से मुस्तगनी नहीं हो सकता। जब इंसान परेशान होता है, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है, वो ये कि वो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर और दिली तवज्जो से दुआ करे। दुआ एक अजीम नेमत और अनमोल तोहफ़ा है। दुआ से हर किस्म के मसाइल, हर किस्म की परेशानी ख़त्म हो सकती है। दुआ आपकी तकदीर को पलट सकती है, आपके तकदीर के लिखे को बदल सकती है। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। दुआओं के सिलसिले में हम आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत हैं और आज हमारी रहनुमाई के लिए लखनऊ के दारुल उलूम फिरंगी महल से जुड़े हैं हमारे साथ मौलाना हारून निज़ामी साहब। आप फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान करके मौलाना साहब से उनका हल हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। मैं दोहरा दूँ 18004192 154 और 9989974324। जब भी आप हमसे बात करें, आपसे एक गुजारिश कि टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और उसके बाद अपना मसला बयान करके टीवी पर ही अपना जवाब सुन लीजिए। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया और बहुत खैर मकदम। मौलाना साहब, आज भी जो हम मौजू चुनेंगे वो है मनशियात, क्योंकि पिछले कई प्रोग्राम्स में हमने देखा, कल ही एक खातून का फ़ोन आया था, बहुत परेशान हाल, उनके घर में सब लोग मनशियात और शराब नोशी में मुब्तला हैं। इस तरह से जो लोग आजकल नशे में मुब्तला हैं, परेशान हाल हैं, वो ख़ुद परेशान हैं, उनके घर वाले परेशान, उनके अहबाब परेशान। तो नशा जो है, नशे की लत से किस तरह से छुटकारा दिलाया जाए, ये आपने हालांकि पहले भी कई बार बताया है, पहले कई बार प्रोग्राम्स में, लेकिन चूंकि इसकी फरमाइश इतनी ज़्यादा होती है, फरमाइश से मुराद ये कि लोगों का मुतालबा है कि किस तरह से मनशियात से छुटकारा पाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस में अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मंशियात के बारे में, उम्मुल ख़बाइस की तमाम बुराइयों की माँ है, तमाम बुराइयों की जड़ है मंशियात, यानी नशा और शराब। तो जाहिर सी बात है, जब इंसान इतनी बड़ी बुराई के अंदर मुब्तला हो गया, इतनी बड़ी, जिसको बुराई की जड़ कहा गया, बुराई की माँ कहा गया, तो जाहिर सी बात है उससे छोटी छोटी कितनी बुराइयाँ होती होंगी। बल्कि मंशियात जो है ये अल्लाह की मुनाजात से, अल्लाह की मारिफत से दूर कर देती है। और हदीस में है कि जो दुनिया के अंदर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करेगा, जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम करदा कर दिया है, वो आखिरत की जो पाक शराब है उससे वो महरूम रहेगा। बल्कि अगर कोई हमारा भाई इन चीज़ के अंदर मुब्तला है और उसके अंदर ये लत लग गई है, तो उसको कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नास। तो सबसे अव्वल तो इसका अमल ये है कि इस आयत करीमा का बार बार जो विर्द किया जाए और इसकी तिलावत किया जाए। वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, इस आयत को बार बार पढ़ा जाए। और इससे पहले भी मैंने आपके चैनल के ज़रिए से बात पहुंचाई थी कि अगर मंशियात की ऐसी लत लगी हुई है तो मूली के ऊपर जो है, मूली के ऊपर इस चीज़ को दम कर लिया जाए और नशे आवर को उसको इस्तेमाल कराया जाए, उसका अर्क निकाल के भी उसको पिला सकते हैं। और इस आयत को पानी पे दम करके भी पिलाएं। वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नास। दूसरे सिपारे के अंदर ये आयत लिखी हुई है, तो इसकी अगर पाबंदी कर लें, पानी भी पिलाएं और जो है मूली के ऊपर दम करके भी उनको खिलाएं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि धीरे धीरे जो है मंशियात की लत उनसे ख़त्म हो जाएगी।
جی یہاں پر ایک کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ کو بھی میرا ایک کوشچن ہے کہ میرا بھائی جو ہے پی ایچ ڈی پاس ہے مگر ان کی جاب نہیں کرتی ہے. جی. بہت کوشش نہ پرائیویٹ میں لگتی ہے نہ کہیں لگتی ہے جبکہ اچھے وہ ہیں. جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. میں نوکری کی جاب کے لیے آپ دعا چاہتی ہیں. جی جی ٹھیک ہے آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. بہن کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو قرآن مجید کی یہ آیت یاد دلا دیں. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اس آیت کو ہر نماز کے بعد وہ 11 بار پڑھ کر اللہ کے حضور میں دعا کریں. انشاءاللہ ان کے مناسب اور جو ان کی خواہش ہوگی اس کے مناسب ان کو جواب مل جائے گی. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ارے نشاد سے بول رہے ہیں, انو بول رہے ہیں. ہمارے 2 سال سے الرجی نہیں جاتی, زکام رہتا ہے. جی زکام رہتا ہے, الرجی نہیں جاتی ہے. زکام آپ کو بہت زیادہ رہتا ہے, الرجی نہیں جاتی ہے. ہاں, اور انفیکشن رہتا ہے, اور کئی سال سے انفیکشن نہیں جاتا ہے. انفیکشن رہتا ہے. ٹھیک ہے آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. ہاں. پہلی چیز تو میں بہن کے لیے یہ بتاؤں گا کہ اگر انفیکشن ہے ان کے تو سورہ طارق والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب, یہ پوری سورت 1 کپ دودھ کے اوپر دم کر کے پی لیں. 1 ہفتہ ان کو پینا ہے. انشاءاللہ جو ہے الرجی جو ہے انفیکشن جو ان کا ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور دوسری تکلیف جو بہن نے بتائی کہ زکام رہتا ہے تو ان کو چاہیے کہ بھنے ہوئے چنوں کا استعمال کریں. بھنے ہوئے چنوں کا استعمال کریں. اور الرجی کے لیے ایک دعا آتی ہے, اللہم ارحنی راحیت الجنہ, اللہم ارحنی راحیت الجنہ. اس آیت کو پانی پہ دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ انفیکشن بھی ان کا ختم ہوگا اور الرجی بھی ان کی انشاءاللہ ختم ہوگی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو چنئی سے بات کرتا ہوں. جی فرمائیے. میرا نام آپ کو ڈی انیس احمد بی ایس ہے. جی ڈی انیس احمد. جی انیس صاحب فرمائیے. ادھر بارش برسنے کے لیے کیا ہے بھائی دعا؟ بارش برسنے کے لیے, بارش کے ہونے کے لیے. ہاں ادھر تو روزانہ لڑائی فساد ہوتا ہے پانی کے لیے. بارش آنے کے لیے کیا کچھ دعا ہے تو بولو صاحب. اوکے ٹھیک ہے آپ کو بتائیں گے. مولانا صاحب بارش کے لیے کیا دعا ہے؟ کیا بارش ان کے علاقے میں ہو نہیں رہی ہے, زیادہ ہو رہی ہے؟ یہ چاہتے بارش ہو جائے, کہ بارش ہو. ان کے یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو بارش کو بے موسم کرتا ہوں. جب میں بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو بارش کو بے موسم کرتا ہوں. تو سب سے اول تو اس کا عمل یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں, استغفار کی کثرت کریں اور اللہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی توبہ اور معافی مانگیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش جب نہیں ہوئی تو آپ جو ہے مدینے کے باہر گئے اور جو ہے آپ نے دعا مانگی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 1 سال بارش نہیں ہوئی, وہ اپنی قوم کو باہر لے کر گئے, اللہ سے دعا مانگی. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تیری قوم کے اندر ایک چغل خور آدمی ہے جس کی جو ہے نحوست سے بارش نہیں ہو رہی ہے. اس آدمی نے دل ہی دل میں توبہ کر لیا, اللہ نے بارش کو جاری کر دیا. تو سب سے اول تو اس کا عمل یہ ہے کہ توبہ استغفار کرنا چاہیے. دوسرے ایک دعا آتی ہے, اللہم اغثنا منہ, اللہم اغثنا منہ, اللہم اغثنا منہ. اس دعا کو کثرت سے پڑھیں. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ان کے علاقے میں بارش جو ہے جاری کر دے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. ہلو جی فرمائیے. جی میرا نام سمرین جہاں ہے, جی میں فتح گنج سے بول رہی ہوں. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ میرا مسئلہ 2 ہے. ایک تو ہمارے شوہر ہیں
ان کو الرجی ہے. کس چیز کی الرجی؟ اسکن کی الرجی؟ ان کے چہرے کا الرجی ہے. ان کے 3 سال سے جا نہیں رہی. کافی دوائی ووائی کھا رہے ہیں. اچھا. اور فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے. جی. ہاں تو اس کے لیے ہم کوئی دعا بتا دیں. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے ہمارے والد سے ایک کوئی دشمن بن گئے. وہ سوچ رہے ہیں یہ جگہ ہوا اپنی ہمیں دے جائیں. تو وہ پریشان کرے پڑا ہے بہت ہمارے والد کو. دشمن آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کے والد صاحب کو پریشان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، بہن نے جو مسئلہ بتایا الرجی کا، تو وہ میں نے ابھی ایک دعا بتائی ہے، اس کا وہ بھی ورد کر لیں. اللہم ارحنی راحیت الجنہ، اللہم ارحنی راحیت الجنہ. اس دعا کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الرجی ختم ہو جائے گی. اور دوسرے جو ان کے والد کے دشمن ہیں، تو اس کے لیے چاہیے کہ ان کو سورہ فیل کی جو ہے تلاوت کریں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. یہ پوری صورت ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں. اللہ دشمن سے حفاظت کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے زیر کرے گا، ان کو ناکام کرے گا. جی، ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو. خواب میں گول دیکھی بولتے. آپ کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کرناٹک سے بات کر رہے. جی فرمائیے، کیا مسئلہ آپ کا؟ اس سے پہلے بھی میں گول دیکھی بول کو خواب میں فون کری تھی، مگر زیادہ نہیں بولی تھی. میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، 5 سال ہو گیا. جی. شوہر کا انتقال کو 5 سال ہو گیا. وہ خواب میں آئے، ہماری بچی ہار بچھا کو رکھی، ایسا ہار بچھا کو رکھی. انہوں سو گئے، میں بھی آئی تھی، چلے گئی. ہماری بچی دیکھ رہی خواب میں، کیا بھی بات نہیں کر رہی، کیا نہیں. ہمارے ہسبینڈ بول رہے کمر کا درد بول رہے. میں اٹھ کے چلی آئی یہاں. اس جب سے میری مزاج اچھی نہیں، کیا نہیں، یہ خواب اچھا ہے کیا نہیں ہے معلوم نہیں ہو رہا ہمارے کو. اس سے پہلے گولڈ کا بڑا ہار بولی تھی میں، آپ اچھا نہیں ہے بولے تھے. اس کو ذرا آپ نے خواب میں اپنے شوہر کو دیکھا جن کا انتقال ہو چکا ہے؟ لیٹے ہوئے تھے. میں بھی وہیں بیٹھی تھی. میری بڑی بچی پیٹ کے پیچھے بیٹھی تھی ہار پھیلا لے کو. تو میرے شوہر اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ نہیں، ایسی پریشانی آ گئی میرے کو. وہ کمر کا درد بڑھ رہے تھے، میرے کمر درد آئی تھی. جی. تک بھی مزاج خراب ہے میری. خالی گولڈ کے واسطے آپ کو فون کری تھی میں. اتنا بڑا ہے وہ خواب، اس سے پہلے کری تھی میں آپ کو. یہ مولانا ہے کہ کون سا ہے کہ جی. تو پھر بہت سارا ہمیں علاج کرائے کمر درد کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. نہیں، ذرا ٹھہریے ایک بار، میں ٹی رکھ رہی ہوں. ایک منٹ ٹی وی پر سن تو ہوں. ہاں، ٹی وی پر ہی آپ اپنا جواب سن لیجیے. ہاں، اب آپ ٹی وی کی آواز آن کر سکتے ہیں. شکریہ. ہاں ٹھیک. جی، بہن نے غالباً کمر کے درد کی تکلیف بتائی ہے. اگر ان کو کمر کے درد کی تکلیف ہے تو اس کے لیے سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس سورت کو تیل کے اوپر دم کر لیں اور اس جہاں پہ تکلیف ہے ان کے کمر میں وہاں پہ مالش کریں تو انشاءاللہ کمر کا درد جو ہے ان کا وہ دور ہو جائے گا. خواب کے حوالے سے کچھ بتا رہی تھی کہ انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو خواب میں دیکھا لیٹے ہوئے تھے. تو اس کے تعلق سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اگر خواب میں شوہر کو دیکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کو کچھ پڑھ کے بخش دیں، احصال ثواب کر دیں، قرآن مجید پڑھ کر، صورتیں پڑھ کر جو ہے ان کو پڑھ کے بخش دیں. اور کبھی کبھی خواب اس طریقے سے بھی آتے ہیں کہ مردے لوگ تو نیکیوں کے محتاج ہو جاتے ہیں، نیکی نہیں کر سکتے، لیکن اب ان کو ہم کچھ پڑھ کے بخش دیں تو ان کو اور سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. تو خواب میں اگر شوہر آئیں تو کچھ ان کو احصال ثواب کر دینا چاہیے، پڑھ کے بخش دینا چاہیے. جی، ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سلمہ بول رہی ہوں دلی سے. جی فرمائیے، تھوڑا سا زور سے بولیے آپ. اچھا، بات یہ ہے کہ جیسے میں نے نیت کری شادی کر سنت کی، جی، اور اگر کوئی چیز بھول گئی، جیسے رکوع میں
یا سجدے میں یا جیسے الحمد کے بعد سورہ لگانے میں تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. تو کیا اسی 4 رکعت کے بعد ہی سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا نماز اگر اختتام تک پہنچ جائے پھر سجدہ سہو کروں؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. جی نماز میں اگر فرائض چھوٹ گئے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، اگر واجبات چھوٹ گئے ہیں تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی. جیسا کہ بہن نے بتایا کہ اگر الحمد کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورت ہی ملانا بھول گئے تو الحمد کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا. اب سجدہ سہو کرنے کے لیے جب آپ 4 رکعت کی نماز کی یا 2 رکعت کی آپ نے نیت باندھی ہے، اس کے بعد جب آپ سلام پھیرنے کے لیے بیٹھیں گی، اتحیات تشہد پڑھیں گی، تشہد کو پڑھ کر جو ہے ایک طرف سلام پھیریں گی، پھر 2 سجدے آپ کو کرنا ہے، پھر دوبارہ آپ کو تشہد اتحیات پڑھنا ہے اور دونوں طرف سلام پھیر دیں گے، نماز ہو جائے گی. مطلب نماز کے آخر سلام سے پہلے ہی ایک ہی بار سورہ سجدہ سہو کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ہر جیسا وہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ہر جس رکعت میں آپ کوئی چیز بھول گئے اس رکعت میں نہیں، نماز کے آخر میں جب آپ سلام پہ پہنچ جائیں اس وقت سجدہ سہو کرنا ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. جی بالکل آخری میں کریں. ہلو ہلو. مولانا صاحب جو مردے ہیں ان کو بخشنے کے لیے کیا صرف ہم جیسے قرآن شریف کی کوئی آیت یا درود شریف پڑھ کے ہی بخش سکتے ہیں یا اور بھی کوئی ایسا عمل ہے، مطلب ہم صدقہ کریں یا کوئی صدقہ جاریہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے لیے صدقہ جاریہ کرو، تم ان کے لیے صدقہ جاریہ کرو. تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صدقہ جاریہ کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے کہیں ان کے نام کا کنواں کھودوا دو، کہیں ان کے نام کا جو ہے وہ مسافر خانہ بنوا دو، یا ان کے نام کی مسجد بنوا دو، یا ان کے نام کا مدرسہ بنوا دو. اسی طریقے سے اگر ان کے نام سے کچھ پڑھ کے بخش دیا جائے تو صدقہ دیکھیے میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے صدقہ 2 طریقے سے، ایک تو صدقہ ہے کہ قرآن شریف کو پڑھ کے آپ نے بخش دیا ثواب پہنچ گیا، اور آپ نے کچھ تسبیحات پڑھ کے بخش دیا، سورتیں پڑھ کے بخش دیا، ثواب پہنچ گیا. لیکن ایسا صدقہ کرنا جو صدقہ جاریہ یعنی ہمیشہ قائم و دائم صدقہ رہا، جیسے کہ آپ نے جو ہے کوئی مسجد بن رہی اس مسجد کے اندر آپ نے حصہ لے لیا تو یہ مسجد جب تک قائم دائم رہے گی، جب تک جو ہے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. کسی مدارس کے اندر آپ نے حصہ لے لیا، چاہے ایک اینٹ ہی دے دیا، تو جب تک یہ چیز قائم دائم رہے گی، مسجد میں چٹائی کا بچھا دینا، پنکھے کا لگوا دینا، لوٹوں کو رکھ دینا، یہ سارے کے سارے صدقہ جاریہ ہیں جو مرحومین کو ثواب پہنچتا رہے گا. اسی طریقے سے ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، جب بھی قرآن شریف پڑھیں اس کے بعد ہم جو ہے سب کو ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں. ہم کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد ہم سب کو اس کا ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں. کوئی ایک چیز قید نہیں ہے کہ خالی قرآن پڑھ کے آپ بخش دیے یا تسبیح پڑھ کر، نہیں، جو ہو سکے چاہے مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، مسافر خانے کے اندر، مراکز کے اندر، اور اسی طریقے چٹائی کا بچھانا، لوٹوں کا لانا، پنکھے کا لگانا، ان کی طرف سے جو بھی کیا جائے گا اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا. جی ایک کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. میں کرناٹک رائچور سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے جناب. وہ خواب کی تعبیر پوچھنا تھا. ہاں بتائیے. وہ آج صبح میں جو ہے سو 4 بجے سے پہلے ایک خواب نظر آیا، اس میں بکرے کٹے ہوئے تھے، یعنی تو میں جا رہا ہوں تو ایسا پیروں میں آ رہے ہیں، اور ہماری اہلیہ کے خواب میں جو ہے سو ایک جانور، پر والا جانور آپ کو ڈرا رہا، اندر داخل نہیں ہو رہا، گھر میں باہر سے ڈرا رہا ہوں. آپ نے بھی خواب دیکھا اور آپ کی اہلیہ نے بھی خواب دیکھا؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ جی خواب کی تعبیر جو ہے، جو انہوں نے بتایا کہ وہ بکرے ذبح ہو رہے ہیں، یہ انہوں نے خواب دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہی ہے
کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں اللہ کے نام کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم کو ذبح کرو، انہوں نے خواب دیکھا کہ میں اللہ کے نام کے اوپر کچھ ذبح کر رہا ہوں. تو خواب کی تعبیر جو ان کی ہے وہ یہی کہ اللہ کی طرف سے قربانی کا حکم ہے، یعنی یہ زیادہ سے زیادہ کوئی اللہ کے راستے میں کوئی چیز قربان کر کے اور جو ہے راہ خدا میں اس کو تقسیم کر دیں، غریبوں میں تقسیم کر دیں، اگر ہو سکے ان سے تو ایک دمبا یا بکرا اس طریقے سے جو ہے اس کی قربانی کر کے اور اس کو تقسیم کر دیں تو انشاءاللہ جو ہے ان کو ثواب بھی ملے گا اور خواب کی جو تعبیر وہ بھی پوری ہو جائے گی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام اظہر الدین ہے. آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے. میرا نام اظہر الدین ہے، میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں. جی دراصل مجھے کوئی سوال نہیں پوچھنا تھا، بس ایسی کال لگایا تھا کہ لگتا ہے کہ نہیں. چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے، بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اجمیر سے بول رہا ہوں، سمیر. فرمائیے صاحب. میں یہ ہے کہ میری عورت ہے غیر مسلم، جی تو ایمان لے کے آئی ہے. تو میری عورت ہے جیسے اس کے اندر بلا ہے. ہیلو، آپ کی عورت مطلب آپ کی اہلیہ جو ہیں کیا ہے ان میں؟ بلا ہے. بلا ہے. بلا کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی بھوت پریت آتے ہیں نا، وہ. کیسے آپ کو معلوم؟ مطلب کوئی اس طرح کی حرکتیں یا کوئی ایسی چیز؟ ہاں جی، وہ بات بھی کرتی ہے، وہ بہت گندی گندی باتیں کرتی ہے، حالانکہ وہ تو غیر مسلم ہے، ایمان لے کے آئی ہے. ہاں تو اس کو کچھ آتا نہیں، درود شریف یا قل واللہ مطلب دو ایک چیز سکھا رکھا اس کو. جی وہ ناپاکی ہوتی ہے نا، جب عورت مہینے میں ناپاکی ہوتی ہے جی اس ٹائم زیادہ حرکت کرتی ہے، مطلب زیادہ گندی حرکت کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ مطلب وہ گندی رہتی ہے تو ایسا کچھ پڑھائی کرے جو مطلب وہ نہیں آوے. بالکل آپ کو بتائیں گے. شکریہ. ٹھیک ہے. جی بھائی کو چاہیے کہ یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع اور آیت الکرسی چاروں قل، آیت الکرسی چاروں قل، یہ اتنا پانی پہ دم کر کے صبح شام پلائیں تو انشاءاللہ جو تکلیف بتا رہے ہیں وہ دور ہو جائے گی. بلکہ ان کو چاہیے جو ان کے پراپر میں اور لوکل وہاں پہ کوئی اگر عامل ہے جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں اتارتے ہیں ان سے مکمل اس کا علاج کرائیں تو اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بلکہ قرآن کریم کی جو میں نے یہ آیتیں بتائیں، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، آخری رکوع، آیت الکرسی چاروں قل، یہ اگر پانی بدم کر کے پلائیں گے تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا، جو چیز ہے وہ چیز ختم ہو جائے گی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نجمہ آپا بول رہی ہوں گجرات سے. فرمائیے. میرے کو خواب میں سانپ نظر آتا ہے. ہاں. اور سانپ کوئی دوسرے کے وہاں جا رہا ہے، دوسرے کے گھر میں. ٹھیک ہے. اور سانپ کو میں مار رہی ہوں. اچھا. آپ سے گزارش جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیا کیجیے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے خواب کے بارے میں؟ دیکھیے سانپ کی تعبیر جو ہے وہ دشمن سے کی جاتی ہے، سانپ کی تعبیر دشمن سے کی جاتی ہے، لہٰذا ان کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، الرٹ رہیں. اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ان آیتوں کا ورد کیا جائے، اور ایک حدیث کے اندر بھی ایک دعا آتی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اس دعا کو پابندی سے پڑھیں تو انشاءاللہ ان کی دشمن سے حفاظت ہوگی. بلکہ ان کو چاہیے کہ صدقہ کثرت سے کریں تو جو مصیبتیں پریشانیاں دشمن کی طرف سے آنے والی ہیں وہ بھی انشاءاللہ دفع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بنگلور سے، کرناٹک سے بول رہی ہوں. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ جی میں بہت دن سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں، تو فون لگا رہی ہوں، لگ رہا نہیں، آج لگ گیا اللہ کے فضل سے. چلیے اچھی بات ہے، بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے شوہر جا کے 18 سال ہو گئے. انتقال ہو گیا ان کا؟ نہیں انتقال تو نہیں ہوا ہے، دنیا میں نہیں، پتا نہیں مجھے تو.
लेकिन शौहर 18 साल हो गए खर्च करके चले गए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, मैं वो बच्चों को पाली करी। वो टाइम में मुझे देखता तो ये नहीं, पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ मैं कि अल्लाह रसूल से गुनाह की माफी कैसे मांगे कैसे करे, ये तो मुझे पता नहीं। मैं गुनाह तो बहुत करके हूँ, इतना तो मुझे खबर है कि मैं वो गुनाह की माफी मांगना चाहे अल्लाह से, कैसे मांगू मैं। और ये बात ये, मेरी तबीयत मिजाज बहुत खराब रहती है, ठीक तो हूँ मैं। मेरी उम्र है 30-50 साल जी, मेरी उम्र है 30-50 साल, और मेरे 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां की शादी करके हूँ। एक लड़का है, एक लड़का 21 साल का है जी। लड़का मेरा कहना नहीं मानता और शौक करता है सिगरेट, वो ये शौक करता है, मेरा कहना नहीं मानता। मैं तो जी रही हूँ मेरे बच्चे के वास्ते ही, मैं भी काम पे जॉब करती हूँ गारमेंट्स में। और एक मसला आपका ये है कि आप गुनाहों से तौबा के बारे में जानना चाह रही हैं कि गुनाहों से तौबा कैसे की जाए। जी, दूसरा ये कि आपका बेटा जो है थोड़ा सा नाफरमान है और गलत सोहबत में है। जी ठीक जी, और मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, एक मसला है। और अच्छा, बाल बहुत झड़ रहे हैं, तबीयत बहुत खराब रहती है, हर वक्त सर में दर्द, सीने में दर्द रहता है। जी बताएंगे आपको, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, बहन ने जो तौबा के बारे में पूछा है, तो इनको चाहिए कि सोने से पहले 2 रकात नमाज सलातु तौबा पढ़ें। सोने से पहले 2 रकात नमाज सलातु तौबा पढ़ें और दिन भर के अपने गुनाहों की जो है तौबा करके माफ़ी मांग के और सच्ची पक्की तौबा कर लें कि इंशाल्लाह मुझसे दोबारा गलती गुनाह नहीं होना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह इनको माफ़ फरमा देगा। ये मामूल इनको हमेशा के लिए रखना है कि सोने से पहले 2 रकात नमाज सलातु तौबा पढ़ें नफिल, और अल्लाह के हुजूर में दुआ करें, अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और दूसरा जो मसला इन्होंने बताया कि इनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो जो तेल ये इस्तेमाल कर रही हैं उस तेल के ऊपर एक तस्बीह पढ़ लें, या मतीनू या मतीनू या मतीनू, ये एक तस्बीह पढ़कर तेल पे दम करें, वही तेल जो है बालों में लगाएं तो इंशाल्लाह बाल इनके झड़ना और गिरना बंद हो जाएंगे। और दूसरे जो इनके बच्चे फर्मा बरदार नहीं हैं, तो कुरान करीम की एक आयत है, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, ये बच्चों को पानी दम करके पिलाएं, इंशाल्लाह बच्चे इनके फर्मा बरदार बन जाएंगे। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। नाज़रीन, चूँकि ये बराह रास्त प्रोग्राम है और जब आपकी कॉल लगती है प्रोग्राम में, तो उसमें थोड़ा सा आपको इंतज़ार भी करना पड़ता है। जब तक पहले कॉलर का जवाब हम लोग देते हैं तब तक दूसरे कॉलर को रुकना पड़ता है, थोड़ा सा आप सब्र भी किया कीजिए। हम मज़ीद कॉलर से बात करेंगे। ये बराह रास्त प्रोग्राम है, प्रोग्राम में आप फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। मैं एक बार दोहरा दूँ, 180041925154 और 9989974324। फ़ोन के ज़रिए आप अपने मसाइल बयान करके मौलाना हारून निज़ामी साहब से उनकी आज रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। मौलाना साहब दारुल उलूम फिरंगी महल लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं तरन्नुम रिजवान बोल रही हूँ। मौलाना साहब से भाई ये पूछना था कि जो वो 7 पारा में जो बताए थे नशा के बारे में, तो हमने तो वो ढूंढ लिया, मगर मूली में वो बताए थे कि 11 बार दम करके पिलाना है, तो अव्वल आखिर दरूद शरीफ भी पढ़ना है या एक दिन ही पिलाना है कि उसको 11 दिन पिलाना है या 21 दिन? जैसे कोई डॉक्टर का कोर्स अभी तक हमने किया नहीं है, क्योंकि यही कंडीशन थी कि 11 दिन का कोर्स है कि 21 दिन का है कि 7 दिन का है। आपने कॉल करके पूछ लिया। मौलाना साहब से बात करा दीजिए कि कितने दिन करना है और कितने बार करना है, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है या वो पारा में जो 7 पारा के पहले पेज में मिल गया था, दूसरा शब्द उलटते ही मिल गया था। जी, आपको बताएंगे। शुक्रिया मौलाना साहब से ही बात हो रही है आपकी, वो आपको जवाब देंगे। जी, बहन को चाहिए कि अव्वल आखिर जो है वो 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ लगा लें, 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ लगा लें और उसके बाद 11 बार पढ़कर मूली पे दम कर लें। फिर वो मूली ये रखे रहें, उसको एक बार नहीं खिलाना है, बल्कि एक दिन खिला दिया, फिर उसके बाद 2-3 दिन गैप करके फिर खिला देना है, फिर 2-3 दिन गैप करके फिर इस तरीके से तकरीबन उनको जो है वो 11 दिन में जो है 2-3 मरतबा खिला दें,
تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ تکلیف ان کی دور ہو جائے گی. جی ہمیں امید ہے اس بار آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. توفیق بول رہے ہیں. توفیق صاحب فرمائیے. جی کانپور سے توفیق بول رہے ہیں. فرمائیے. جی خواب کے بارے میں بتانا کہ ہمیں شادی کے سپنے وہ دکھتے ہیں, شادی اور کھانا پکا وہ دکھتا ہے, گوشت وہ دکھتا ہے, اور گھر کے لیے دعا بھی کروانا ہے. آپ کی شادی ہو چکی ہے کیا؟ جی ہاں ہو چکی, 12 سالوں کے, کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی ہے. 12 سال ہو گئے آپ کی شادی کو, کوئی اولاد نہیں ہے آپ کے؟ ہاں دعا کر دیجیے اولاد کے لیے کوئی. اور آپ کو اولاد کے لیے بھی دعا بتائیں گے. ٹھیک ہے, شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چالیس چھہارے بھائی کو لے لینا چاہیے. 40 چھہارے لے لیں اور ان چھہاروں کے اوپر سورہ کوثر, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر, 40 مرتبہ یہ سورت پڑھ کے 40 چھہارے پہ دم کریں, اور روز نہار منہ خالی پیٹ جو ہے یہ خود کھائیں اور بیوی کو بھی کھلائیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کو صاحب اولاد بنائے گا. دوسرا عمل ان کو اور کرنا ہے, ان کو 5 تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے. استغفر اللہ 5 تسبیح, چاہے سونے سے پہلے پڑھ لیں یا ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد بنائے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے. ہمیں پوچھنا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں, لیکن نماز پڑھتے ہیں تو اکثر فرض نماز ادا کرتے ہیں. جی. اور سنت اور نفل ہماری چھوٹ جاتی ہے, تو اس کے سنت اور نفل کس وجہ سے چھوٹ جاتی ہے؟ مطلب کبھی گھر کے کام کی وجہ سے, یا تو ویسے تو پوری پڑھتے ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کام میں مصروف رہتے ہیں, اس لیے اکثر چھوٹ جاتی ہے. تو وہ پوری کرنا چاہیے, اس کے لیے ہمیں دعا بتائی. اور ایک بچہ ہے ہمارا, وہ پوچھنا چاہتا ہے, تو پڑھائی کرتا ہے لیکن اس سے ذہن میں نہیں رہتی ہے, بھول جاتا ہے. اس کے لیے جی بتائیں گے آپ کو. شکریہ. السلام. سب سے اول تو یہ ہے کہ جتنی بھی نمازیں ہیں اور جتنی ہیں پوری ہی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر کوئی دقت ہے, پریشانی ہے یا کام زیادہ ہے تو فرض نماز ادا کر لیں. فرض کو نہیں ترک کرنا چاہیے, فرض کو نہیں چھوڑنا چاہیے. فرض ضروری ہے اور فرض کا مطالبہ بھی ہوگا. اگر کسی مشغولی کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے یا کبھی کبھار جو ہے سنت یا نوافل چھوٹ جاتے ہیں تو اس میں کوئی اتنی بڑے گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے کہ ہمیشہ خالی فرض ہی پڑھ لیا اور اس کے بعد جو ہے ہم دوسری نمازیں نہیں پڑھ لیں. کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے, جلدی ہے, کہیں جانا ہے, بیماری ہے, کوئی پریشانی ہے یا کام زیادہ ہے, تو فرض ادا کر لینا چاہیے. فرض ضروری ہے لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ پوری نماز ان کو پڑھنی چاہیے. جی. اور بیٹے کے بارے میں تھوڑا سا یادداشت کمزور ہے, اس کی یاد نہیں رہتا, پڑھائی کرتا ہے تو. سورہ مدثر کو 1 مرتبہ پانی پہ دم کر کے کسی ٹائم بھی یہ پلا دیں, انشاءاللہ ان کے حافظے کے اندر قوت پیدا ہوگی, ان کی یادداشت کے اندر جو ہے وہ تیزی آئے گی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی کون صاحب ہے, کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم کشمیر سے بول رہے ہیں. فرمائیے. جی ہاں, میرے 2 بھائی ہیں, ایک مجھ سے بڑا ہے, ایک مجھ سے چھوٹا ہے. جی. جی وہ بہت ہی غلط کاموں میں انوالو ہوئے ہیں, اور اب ان کو پاپا جو ہیں وہ بالکل بھی ان کو دھیان نہیں دیتے, انہوں نے بالکل ان کو ہاتھ سے چھوڑ آئی ہے. ہم سوچ رہے تھے کہ دونوں بھائی آپ کے غلط کاموں میں ملوث ہیں. غلط کاموں سے کیا مراد ہے؟ جی جی مطلب کہ وہ ان میں انوالو ہوئے ہیں, تو اب ہم چاہتے ہیں, اب ان کو ہم نے ڈاکٹر کے پاس بھی لیا, دوائی بھی دی. اچھا ڈرگز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی بالکل بالکل. اچھا نشہ کرتے ہیں دونوں بھائی. جی اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پاپا اگر کوئی بزنس دیتے نا تو اس کی وجہ سے جو وہ تھوڑا سا واپس آ جاتے, لیکن پاپا ان کو بالکل بھی دھیان نہیں دیتے. اب وہ پاپا کے پاس, آپ کے والد صاحب کے پاس وسائل ہیں کیا ان کو بزنس شروع کرانے کے؟
बिल्कुल भी उनको कोई भी मसाइल नहीं, वो कुछ भी नहीं बोल, उनको सब बोलते हैं कि अब इनको कोई बिजनेस स्टार्ट करके दो या कुछ दो, लेकिन मसाइल से मुराद उनके पास उतने पैसे हैं कि वो अपने बेटों को पैसे भी हैं, वो माशाल्लाह अच्छी पोस्ट पे है, लेकिन उनको ध्यान ही नहीं। सब बोलते हैं कि इनको, हम जब किसी मुफ्ती के साथ गए वो बोलते हैं कि इनको तावीज है, ये है, कुछ है, अब वो भी नहीं होता है असर। अब जब हम कोई वजीफा लाते हैं वो भी असर नहीं करता है, लेकिन अब हमें बताइए कि हम क्या करें प्लीज। जी आपको जरूर बताएंगे। मौलाना साहब ने आपका पूरा मसला सुन लिया। मौलाना साहब जी जी, थैंक यू सो मच। जी, बहन को चाहिए कि अगर इनसे हो सके तो उनकी पेशानी के ऊपर जो है 11 मरतबा ये पढ़ के दम कर दिया करें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, पेशानी के ऊपर पढ़ के दम कर दें, इंशाअल्लाह वो राह रास्त के ऊपर आ जाएंगे। और जो गलत कामों के अंदर वो मुलव्विस हो गए हैं तो इनको चाहिए कि जो है ये कुरान मजीद की आयत है, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरु व मनाफिउ लिन्नास। इस आयत को अगर वो सौंफ के ऊपर दम कर लें, सौंफ के ऊपर दम कर लें और वो सौंफ अगर उनको एक एक चम्मच खिला दें सुबह शाम, तो इंशाल्लाह गलत कामों से भी उनको नफरत पैदा हो जाएगी। और दूसरी ये तस्बीह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पानी पे दम करके पिला भी सकती हैं। कोशिश ये करें उनकी पेशानी पे पढ़ के 11-11 मरतबा पढ़ के दम कर दें। बल्कि हम भी अल्लाह के हुजूर में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको राह रास्त पे कर दे, अल्लाह उनको बुरी हरकतों से छुड़ा के और माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे, अल्लाह उनको नेक साले बनाए। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अमरावती से बात कर रहे हैं। फरमाइए। हमारे अहलिया बात कर रहे हैं। जी, बात कराइए। हेलो, नहीं कर रही बोलती बात हो, आप ही बता दीजिए। हाँ, हम बता दीजिए। हमारी जो लड़की है बड़े वाली जी है, जो उसका पढ़ने में दिमाग कुछ भी नहीं चलता। कौन सी क्लास में है वो? तीसरी क्लास में। तीसरी क्लास में आपकी बेटी है, उसका दिमाग नहीं चलता है। ठीक है, आपको जवाब देंगे सवाल का। शुक्रिया। कुरान मजीद के अंदर एक दुआ है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस आयत को 11 मरतबा पानी पे दम करके पिलाएं, इंशाअल्लाह उनका जहन खुल जाएगा और पढ़ाई में उनका मन भी लगेगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप अपने टीवी की आवाज़ कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए। हेलो। हेलो जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे बच्चे को रिश्ते नहीं आ रहे। लड़के के रिश्ते नहीं आ रहे हैं? बच्ची। अच्छा, बेटी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। हाँ, बहुत परेशान है और वो कितना परेशान है, समझ में आता है कि रिश्ता नहीं, यही इतना समझ में आया कि रिश्ते, आपकी बेटी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, वैसा आप परेशान हैं। जी, आपको जवाब देंगे। जी, रिश्तों के लिए 2 चीज़ें मैं इनको बताऊंगा। सबसे अव्वल तो बाद नमाज इशा एक तस्बीह पढ़नी है, या लतीफ़ हो या जामियो, या लतीफ़ हो या जामियो। ये तस्बीह इशा के बाद एक तस्बीह पढ़कर अल्लाह से दुआ करनी। और दूसरे इनको कुरान करीम की दूसरी आयत है, वमिन कुल्ली शैइन खलक़ना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून, वमिन कुल्ली शैइन खलक़ना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून। ये 11 मरतबा पानी पे दम करके पीना है और या लतीफ़ या जामियो इशा के बाद 101 बार पढ़ के दुआ करनी है, इंशाअल्लाह मुनासिब रिश्ता मिलेगा इनको। जी, एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ہلو. آپ سب سے بار بار یہ کہنا پڑتا ہے, ہر پروگرام میں مجھے کئی بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کیجئے, اس کے بعد ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیا کیجئے, ورنہ آپ کو بھی ہماری آواز نہیں صاف آئے گی اور ہم کو بھی آپ کی آواز صاف نہیں آتی ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ارے میرا لڑکا ہی نہیں, ہمارا کہنا ہی نہیں سنتا ہے اور غلط راستے جاتا ہے. اچھا. اور کچھ سنتا ہی نہیں ہے جی. غلط راستے جاتا اور کچھ کام دھندا بھی نہیں کرتا. وہ بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ راجا کتنی عمر اندازاً بتا دیجئے. 18 سال کا. ٹھیک ہے, چلیے آپ کو بتاتے ہیں. اور شکریہ. 1 مہینہ کام کرتا اور واپس 5-6 مہینے بیٹھ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. ہاں نہ جی بہن کو چاہیے کہ جب یہ کھانا بنائے, جو کھانا بنانے لیے جو پانی رکھتی ہیں اس پانی کے اوپر پڑھ لیں سورہ اخلاص. سورہ اخلاص کو 40 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں, پھر اسی پانی سے کھانا بنائیں. تو جب ان کا بچہ کھانا کھائے گا, سبھی لوگ گھر کے کھا سکتے ہیں, تو انشاءاللہ ان کا فرما بردار بھی بنے گا اور اس کا کام کے اندر من بھی لگے گا. سورہ اخلاص 40 مرتبہ پانی پہ دم کرنا ہے اور اسی پانی سے پھر کھانا بنانا ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو. شاید کالر سے بات نہیں ہو پا رہی. مولانا صاحب جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک بہن کا فون آیا تھا, ان کے بھائی جو ہے کسی غلط اس میں تھے. اب یہ ضروری ہے کہ سامنے ہی بہن ان کے چہرے پہ پیشانی پہ دم کریں, یا ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ تصور میں بھی دم کر سکتی ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اس بات کا برا مان جائیں یا بھائی کو شک ہو جائے, کوئی اس طرح کی چیزیں, تو کیا ایسی صورت میں کیا گنجائش بنتی ہے؟ نہیں, اس کی دیکھیے کئی شکلیں ہیں. میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ سو رہے ہیں, سونے کی حالت میں اگر مناسب ہے, اور اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ بھائی لوگ اس چیز کو برا نہیں مانیں گے, اور یا ان سے بتا دیں کہ بھائی ہمیں بتایا گیا ہے کہ تو اس طریقے سے کر لیں. اور دوسرے کی جو ہے اگر ایسا نہیں کر سکتی ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ پانی پہ دم کر کے جو ہے وہ بھائیوں کو پلا دیں. اب اگر وہ دم بھی نہیں کر سکتی ہیں اور پانی پہ دم کر کے پلا بھی نہیں سکتی, ان سے دور ہیں یا کسی وجہ سے, پھر ان کو چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ میں یا رؤوف ملا کے سوتے وقت تصور کر لے. تو 3 شکلیں ہوئیں. پہلی شکل ہے کہ سونے کی حالت میں ان کے پیشانی پہ دم کر دیں. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو ان کو پانی پہ دم کر کے پلا دیں. پانی پہ دم کر کے بھی اگر نہیں پلا سکتی ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اور اس کے ساتھ بھی ملانا پڑے گا یا رؤوف, یہ پڑھ کر سوتے وقت بھائیوں کو تصور کر لے اور تصور میں پھونک بھی مار دیں. اللہ کی ذات سے امید ہے وہ راہ راست پہ آ جائیں گے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہمیں بنگلور سے بات کر رہے ہیں. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ یہ ہمارا بچہ گر گیا تھا, پاؤں پھک جا رہا ہے, کیا کرے تو بھی کم نہیں ہو رہا ہے. اس کا نام آپ عبد الرحمان ہے. عبد الرحمان کا کیا پیر ٹوٹ گیا ہے مطلب؟ نہیں, گڑگے کو مار پڑ گیا تھا. جی گڑگے کو مار پڑ گیا تھا, سنگل کھندلتے وہ گر گیا نا. ہاں, وہ گرتے ساتھ اسے پاؤں کیا بھی اچھا تھا, چلے تو درد کرا ہے, کم نہیں اور ہاسپٹل اچھا ٹھیک ہے, درد ہے اس کے عبد الرحمان کی. ٹھیک ہے آپ کو بتائیں گے. ہاں, اسے پڑھنے کا تو شوق نہیں, کیا بھی نہیں, پڑھائی کا شوق بھی نہیں. کتنی عمر ہے عبد الرحمان کی؟ اسے 10 سال کی ہے. 10 سال کا, پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے بتائیں گے آپ کو. شکریہ. اچھا. جی, جو ہاتھ پیروں میں درد یا جو غالباً انہوں نے یہی مسئلہ بتایا کہ اس کے ہاتھ پیروں میں درد ہے کچھ ہے, تو قرآن مجید کے اندر آیت ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اس کو
تیل پہ دم کر کے جہاں پہ تکلیف ہے وہاں پہ مالش کریں، انشاءاللہ درد جو دور ہو جائے گا۔ دوسرا جو پڑھائی میں من نہیں لگ رہا ان کا، تو اس کے لیے چاہیے سورہ علم نشرح لک صدرک، یہ سورت 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ پڑھائی میں من بھی لگے گا اور ان کے ذہن کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں چندوسی سے بات کر رہی ہوں، آپ سے پہلے بھی بات کر چکی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میں یہ وہ بیٹیوں کے رشتوں سے سوال ہے کہ مطلب پڑھائیاں بھی آپ بتاتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، اور رشتے آتے بھی ہیں، کوئی الٹے سیدھا رشتہ آتا ہے، بہتر رشتہ کوئی نہیں آ رہا، اور اس میں مطلب کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے کہ جو مکمل ہو جائے، اور بہت پریشان ہیں۔ اور ایک بات اور، یہ ہم جتنے لوگوں کے قریب جاتے ہیں، اچھے سلوک کرتے ہیں، پھر بھی لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں، پتہ نہیں کیا، اور اس میں برائیاں زیادہ ملتی ہیں ہمیں۔ اچھا، ہاں بہت آپ کو جو مولانا صاحب نے پہلے وظیفہ یا عمل بتایا تھا وہ آپ کر رہی، بدستور کر رہی ہیں؟ جی وہ بھی عمل کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ یا زلزلہ والکرام کی تصدیق بتائی تھی وہ پڑھ رہی ہوں، یا لطیفوں کے پڑھ رہی ہوں وہ بھی پڑھ رہی ہوں، مطلب کوئی مناسب رشتہ رک نہیں رہا، ابھی تک کامیابی نہیں ہے۔ ٹھیک نہیں ہے، ملی ہے، لیکن رشتے آنا شروع ہو گئے؟ رشتے آتے ہیں لیکن ہمارے قریب تک نہیں آتے، وہیں سے کوئی بتاتا ہے، وہیں سے وہیں ختم ہو جاتے ہیں، مطلب ہمارے دیکھنے بھالنے کا نمبر نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بہت زیادہ پریشان ہوں مولانا صاحب، بس دل کو بھی سکون نہیں ہے، بہت پریشان ہوں، کیا کروں، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے میں بھی برائیاں ملتی ہیں۔ جی آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔ بول دی پروگرام میں۔ جی بہن کو چاہیے کہ اگر رشتے ان کے بالکل آ نہیں رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر جو آیت میں نے بتائی تھی وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس کو 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے جو ہے بیٹی کو پلائیں، اور دوسرے عشاء کے بعد جو ہے یا لطیف ہو یا جامع، یا لطیف ہو یا جامع اس تسبیح کی پڑھیں۔ اور تیسرا عمل ایک اور کر لیں، یہ تیسرا عمل یہ ہے کہ سورہ اخلاص کو شکر کے اوپر دم کر لیں، سورہ اخلاص کو شکر کے اوپر دم کر لیں، وہ شکر رکھے رہیں، جب بیٹی کو دیکھنے گھر آئیں تو اسی شکر سے کوئی میٹھی چیز، شربت ہے یا چائے ہے، کوئی چیز بنا کے ان کو پلائیں، تو انشاءاللہ جو مناسب رشتہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جوڑ دیں گے۔ جی ایک مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتی ہیں، اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہیں، اچھا سلوک کرتی ہیں، لیکن لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، اس میں ایسی صورت میں کیا گنجائش بنتی ہے؟ جی ان کو چاہیے کہ جو یہ تیل استعمال کرتی ہیں، جو تیل لگاتی ہیں، اس تیل کے اوپر جو ہے ان کو پڑھنا چاہیے یا رؤوف کی ایک تسبیح اس تیل کے اوپر دم کر لیں، وہی تیل یہ لگائیں، اور گھر والے بھی اس کو لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ جس کے سامنے بھی جائیں گی تو انشاءاللہ وہ ان کا فین بن جائے گا، اور جو ہے وہ ان سے محبت کرے گا، ان سے اچھی زبان پہ بولے گا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کون صاحب؟ جی میں بنگلور سے۔ فرمائیے۔ جی میں سوال پوچھنا چاہتا تھا۔ جی پوچھیے، بالکل۔ میری بیٹی کا نام فرحانہ تاج رکھا ہوں، یہ فرحانہ تاج صحیح اچھا نام ہے کیا، وہ جاننا چاہتا تھا۔ نام سمجھ میں نہیں آیا، کیا نام ہے؟ فرحانہ تاج۔ فرحانہ؟ ہاں جی فرحانہ تاج۔ فرحانہ سعد؟ جی یہ اچھی ہے۔ جی بیٹی کتنی بڑی ہے؟ جی 8 سال کی ہے۔ 8 سال کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ کو نام میں کوئی دشواری دقت لگ رہی ہے جو آپ آج پوچھ رہے ہیں؟ جی نہیں وہ صحیح نام ہے، اس کو پوچھنا چاہتا تھا۔ اور ایک بات ہے، یہ آپ کا نیوز 18 اردو بہت سب سے بہترین چینل ہے، اور ہم سب دیکھ کر اس کو بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، اور سارے مسلمانوں کے لیے یہ ایک اچھا سپورٹ کرنے والا چینل ہے۔ جی اس کو شکریہ سب ہمارے گھر کی طرف سے سب کو، آپ کو سب کو شکریہ بولنا چاہتے ہیں۔ بالکل، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں ان کی بیٹی کے نام کے بارے میں؟ جی فرحانہ سعد اچھا نام ہے، فرحانہ کے معنی آئیں گے خوشی کے، یعنی خوشحال، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نام برقرار رکھیں اور اچھا نام ہے، رکھ سکتے ہیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं गुलफिशा दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी गुलफिशा बताएं। मेरा भाई है छोटा फुरकान, उसका जो है ना दिल नहीं लगता काम के अंदर। वो 1 महीने या फिर 1-2-4 दिन काम करता है और वहाँ से लड़ झगड़ कर आ जाता है। भाई क्या काम करता है? कि कुछ भी काम करने में घुसता है, वहाँ से लड़ झगड़ कर आ जाता नहीं, है। काम क्या करता है, किस पेशे में है वो मेरे पापा जो है ना वेडिंग प्लानर है, उनके साथ करता है। वेडिंग प्लानर? जी। अच्छा। और दूसरा सवाल मेरा ये है, मैंने ख्वाब देखा था जहाँ पे मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने खड़ी हुई हूँ जी, बस वहाँ फिरती फिर रही हूँ। और तीसरा सवाल मेरा ये है, मेरी बहन का नाम सना है, उसके नाम के मायने क्या है? क्या नाम है बहन का? सना। सना जी। और मुझे चक्कर बहुत आते हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी कोई दुआ बता दीजिएगा। ठीक है, आपको बता देंगे। शुक्रिया। जी, पहला मसला जो बहन ने बताया कि भाई काम में मन नहीं लगता है, तो उसके लिए 2 अमल करें। सुबह उसको 1 तस्बीह दुरूद शरीफ की पानी पे दम करके पिलाएं। सुबह 1 तस्बीह दुरूद शरीफ की पानी पे दम करके पिलाएं। और जब शाम को घर वापस आए तो उसको सूरे वाक़िया 1 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पिलाएं। इंशाअल्लाह जो है वो भाई इनका जो है काम में मन लगेगा और इंशाअल्लाह जो है फर्मा बरदार बनेगा। और दूसरे जो इन्होंने ख्वाब देखा कि ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के सामने खड़ी हैं, तो ये मुबारक ख्वाब है और अच्छा ख्वाब है। हुजूर का कोई इल्म या हुजूर की कोई ऐसी दीन का बहुत बड़ा हिस्सा इनको मिलने वाला है। और तीसरा जो इन्होंने बताया कि इनके चक्कर आते हैं, तो उसके लिए चाहिए कि इनको जो है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, ये तेल के ऊपर दम करके सर में लगाएं तो इंशाअल्लाह जो इनके चक्कर वगैरह आता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिब है, कहाँ से? हम दिल्ली से बात कर रहे हैं, नसरीन बोल रहे हैं। मौलाना साहब से मुझे 2 मसला पूछना था। एक तो हमारी भाभी है जो उनको बचपन में चोट लग गया था सर में, उनके आधे सर में हमेशा दर्द रहता है, वो दवा भी करवाई है फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो मौलाना साहब बता दे। और दूसरी ये सवाल है कि अब मौलाना साहब ये बताएं कि लड़का के लिए कितने फांड किए जाते हैं हकीका के लिए, कुर्बानी उनकी कितनी होती है शादीशुदा के लिए और जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए? हकीका? हाँ हकीका कितने हिस्सा? अच्छा, मतलब बचपन में हकीका नहीं हुआ है लड़के का? नहीं, हमारी एक भाभी है, उनके सर में दर्द रहता है, बचपन में चोट लग गया था। आपने जो कहा ना कि शादीशुदा और गैर शादीशुदा। हाँ हकीका का, वो मैंने हकीका के बारे में पूछा है। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको। जी, बहन की भाभी के जो सर में चोट बता रही हैं और दर्द रहता है, तो उसके लिए कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। इस आयत को जो है वो तेल के ऊपर दम करें और वो तेल सर में मालिश करें, इंशाअल्लाह दर्द जो है उनका दूर हो जाएगा। और इस आयत को तेल के ऊपर दम करके भी पी सकते हैं। और दूसरा जो मसला बहन ने बताया कि वो अकीक़े के बारे में, तो अकीक़ा करना मुस्तहब है और 7वें दिन अकीक़ा करना चाहिए। पैदाइश के 7वें दिन अकीक़ा करना चाहिए और उसके बाद जो है बच्चे का नाम रखना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से 7वें दिन नहीं हो पाया तो ये ज़िंदगी में कभी भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि शादी से पहले अकीक़ा हो, शादी के बाद नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी वो चाहे शादी से पहले करना चाहे अकीक़ा तो शादी से पहले कर ले, शादी के बाद करना चाहे तब भी कर सकता है। अकीक़े का मकसद होता है कि उस जिसके नाम का अकीक़ा किया गया है तमाम बलाएं, मुसीबतें, परेशानियां वो ख़त्म हो जाती हैं। अगर लड़का है तो उसकी तरफ से 2 बकरे होंगे, लेकिन अगर उसत और नहीं है गुंजाइश तो 1 बकरे की तरफ से भी अकीक़ा हो जाएगा। और अगर बेटी है, लड़की है, तो उसकी तरफ से 1 बकरा होगा। और इस तरीके से कभी भी कर सकते हैं, अकीक़ा हो जाएगा। लेकिन 7वें दिन जो है मुस्तहब होता है। जी,
ناظرین آپ کو بتا دیں یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے. آپ اگر کوئی سوال مسئلہ نہیں سن سکے تو آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو. آپ کو اس پروگرام کے تمام ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے. آپ اطمینان سے دوبارہ وہ اپنے جواب سن سکتے ہیں. مفتی صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.